मुअज़्ज़ज़ सामीन इकरामी कदर, मुख्तसर से वक्त में आज आपके सामने चंद गुजारिशात को रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, आप सबको ईद मुबारक हो, लेकिन ईद मुबारक उसी के लिए है जिसने गुनाहों को छोड़ा। ईद की मुबारक उसके लिए है जिसने नेकियों के नए इरादे बनाए। ईद की मुबारक उसी के लिए है जिसने रमजान से कुछ दुरूस और इबरतें हासिल की। ईद मुबारक उसी के लिए है कि जिसने रमजान में इरादा किया कि आज के बाद बाजमात नमाज को नहीं छोड़ूंगा, जिसने इरादा किया मैं लोगों का हक नहीं खाऊंगा, वही ईद का मुस्तहिक है। ईद की मुबारक उसके लिए नहीं जिसने नए कपड़े पहन तो लिए, घर में मिठाई और सेवियां तो बना ली, मिठाई का भी इंतजाम कर लिया। ईद की मुबारक उसके लिए है जिसने हराम को छोड़ने का इरादा कर लिया। अल्लाह के फजलो करम से ये जो रमजान की इबादतें हैं, आपने इसको साबित करना है, अल्लाह रमजान का भी रब तू है तो शव्वाल का रब भी तू है, मुहर्रम का रब भी तू है तो सफर का रब भी तू है। हम रमजानी मुसलमान नहीं, हम हमेशा के लिए मुसलमान हैं। मेरे भाइयों, आज आपके सामने सिर्फ 5 बातें मुख्तसर से वक्त में रखना चाहूंगा। इनकी तफासील को फिर कभी खुतबा जुम्मा में बयान किया जाएगा। जिंदगी के अंदर 5 चीजों को अपना ले, 5 चीजें जो आमाल को बर्बाद कर देती हैं। इंसान नेकियों के पहाड़ लेके आए, बड़ी बड़ी नेकियां लेके आए, इन 5 में से एक चीज भी साथ लेके आए, ये सारी की सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन 5 चीजों से हम सबको महफूज रखे। नंबर एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के साथ शिरक करना। मेरे भाइयों, ये इतना बड़ा ऐब है, ये इतना बड़ा गुनाह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह कह रहे हैं, लाइन अशरकता, अगर आप भी शिरक करें, वो रसूल के जिनके आमाल आज तक उम्मती भी उनकी सुन्नत को जिंदा करते हुए सुन्नतों को अदा कर रहे हैं, हर नेकी का अजर सवाब उनको मिल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह कह रहे हैं, प्यारे हबीब, अगर आप भी अपने आमाल में शिरक की आमेजिश कर लेंगे, आपके सारे आमाल को भी जाया कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, ये इतना बड़ा गुनाह है कि जिसके ऊपर मैं और आप तवज्जो ही नहीं करते, गौर ही नहीं करते। हमने शिरक को बड़ी ही मामूली सी बहुत ही छोटी कैटेगरी में रखा। शिरक सारे के सारे आमाल को बर्बाद कर देता है। शिरक क्या है? शिरक ये है कि इबादत का कोई भी फेल हो, इबादत का कोई भी अमल हो, वो गैरुल्लाह के लिए हो जाए। अगर दुआ इबादत है, नजर इबादत है, नियाज इबादत है, रुकू इबादत है, सजदा इबादत है, जिक्र इबादत है, तो ये अगर अल्लाह के अलावा किसी और के सामने बजा लाएंगे तो आपके सारे आमाल जाया हो जाएंगे। अब्दुल्ला इब्न जुदआन वो सही जिसकी देख के साए में रसूलुल्लाह कहते हैं, मैं खाना काबा के अंदर जब कोई साया नहीं था पाता, अब्दुल्ला इब्न जुदआन की देग जो हाजियों के लिए बनाया करता था, उसके साए में खड़ा हो जाता था। हर हाजी को एक सूट इनाम में दिया करता था। अम्मी आयशा ने पूछ लिया, वो सही, वो जवाद, वो करीम, वो लोगों की खिदमत करने वाला, वो हाजियों को पानी पिलाने वाला, हाजियों को खाने खिलाने वाला, क्या वो भी जन्नत में नहीं जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बुनियादी नुक्ता बयान किया। अगर अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह कहा होता, अगर उसकी अमल में शिरक ना होता, तो अल्लाह जरूर उसे जन्नत में दाखिल कर देते। शिरक से बचना है। दूसरी बात ये, अमल साले होना चाहिए। फमन काना यरजू लिका रब्बिही, उसकी पहली शर्त क्या है कि अमल साले हो। अमल साले कौन सा अमल होता है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम इसमें भी अफरात और तफरीद का शिकार है। शिरक के धंधे, हर नुक्कर के ऊपर एक हजर, एक शजर, एक कबर, एक अब गैरुल्लाह के नाम के ऊपर क्या कुछ हमारे मुआशरे में नहीं होता, हम उसके अंदर भी फंसे हुए। और दूसरी बात, अमल साले होना चाहिए। अमल साले की एक ही कुरान और सुन्नत में शर्त है। वो अमल कौन सा अमल हो? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, जिसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर हो। अमल साले सिर्फ तब बनता है जब वो रसूलुल्लाह ने किया हो। अमल साले तब नहीं बनता कि कोई मौलवी फतवा दे दे, कोई अल्लामा फतवा दे दे, कोई फकीह फतवा दे दे कि ये अमल करो नेकी का, ये अमल करो नेकी का। वो नेकी का अमल साले उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक मोहरे नबूवत, अमल नबूवत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल साबित ना हो। क्यों? हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। वो नबी चाहते हैं
کیا وہ نبی نہیں چاہتے میری پوری امت جنت میں چلی جائے؟ ایمانداری سے بتائیے، جو کل قیامت کے دن نفسا نفسی کے عالم میں بھی امتی امتی کے نعرے بلند کر رہے ہوں گے، کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ میری امت جنت میں چلی جائے؟ آپ کو کسی مولوی نے دھوکے میں ڈالا کہ رسول اللہ تو بتا کے نہ گئے، یا معاذ اللہ رسول اللہ نے کچھ عمل خفیہ کیے تھے، یہ رسول اللہ کے اوپر کتنا بڑا الزام ہے، کتنا بڑا بہتان ہے۔ کیا نبی اور پیغمبر اور رسول اس لیے آتے ہیں وہ کوئی عمل چھپا کے چلے جائیں، وہ کوئی عمل اپنی امت کو نہ بتائیں؟ وہ نیکی کا کوئی عمل ہو، چپکے چپکے اٹھے، آرام سے جائیں، عبادت کے سارے اعمال کر لے، امت میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ امت میں سے لوگ جنت میں چلے نہ جائیں؟ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کے پوچھ لیا تھا، کیا میں نے دین پورا پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا آپ نے دین پورا پہنچا دیا، اور ساتھ میں کہا تھا اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں گواہ بناتے ہیں تو ہم بھی آپ کو گواہ بناتے ہیں۔ اگر آپ نے دین پورا پہنچا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی گواہ رہنا، ہم نے بھی پورے کے پورے دین کے اوپر آپ کی موجودگی میں عمل کر کے دکھا دیا۔ دین وہی ہے جو رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ نے کیا یا اس کے اوپر صحابہ نے عمل کیا۔ عمل صالح صرف وہ نیک عمل ہو سکتا ہے جس کے اوپر رسول اللہ کی مہر موجود ہو، اس کے علاوہ کسی پیر کا، کسی فقیہ کا، کسی مولوی کا بتایا ہوا عمل صالح نہیں بن سکتا۔ صحابی رسول آئے، خلاد بن رافع آئے، نماز کو ادا کرے، اچھے طریقے سے پڑھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، رسول اللہ کے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا تو نے نماز کو نہیں پڑھا، پھر آئے، پھر کہا لوٹ جا تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر آئے، پھر کہا تو نے نماز کو نہیں پڑھا۔ اگر نماز کے اوپر بھی رسول اللہ کی مہر موجود نہیں ہے، صحابی رسول بھی پڑھ رہا ہو، تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں لوٹ جا لوٹ جا لوٹ جا، اپنی نماز کو دوہرا، تیری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک دعوت فکر دے کے بات کے اگلے نقطے کی طرف جاؤں گا۔ مولوی کہیں یہ عمل کر لو، کل کر لو، چلیسواں کر لو، چہلم کر لو، یہ کر لو، یہ عمل رسول اللہ تو بتا کے نہیں گئے، رسول اللہ معاذ اللہ کو چھپا کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چلے گئے تھے، یا رسول اللہ کو نیکی کا کوئی کام رہ گیا تھا بتانا، یا رسول اللہ نے اپنی امت کو سکھایا نہیں تھا؟ اللہ کی قسم یہ کام گناہ کا تو ہو سکتا ہے، یہ باعث گرفت ہو سکتا ہے، یہ عمل صالح نہیں بن سکتا۔ شرک سے بچ جائیے، عمل سنت کے مطابق کر لیجئے۔ تیسری بات جو شرک ہی کے باب میں علماء نے بیان کی ہے، میرے بھائیوں یہ 5 باتیں اگر آپ اپنے پلے سے باندھ لیں گے انشاءاللہ عمل قلیل بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتا رہے گا، کل قیامت کے دن آپ کے اعمال کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ان 5 میں سے ایک بات بھی ہوئی، سارے کے سارے اعمال ضائع چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ تیسری بات جو شرک کی ضمن میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ کل قیامت کے دن جہنم کا افتتاح، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر جنت کی ابتدا مسلمان سے ہونی ہے، اس امت محمدیہ کے نوجوانوں سے ہونی ہے، اس امت محمدیہ کے انعامات پہ ہونی ہے، تو ڈرانے کی بات بھی ہے جہنم کا افتتاح بھی اسی امت محمدیہ کے 3 اشخاص کے اوپر سے ہونا ہے۔ وہ جنت، جہنم کا افتتاح، جہنم کا آغاز، جہنم کے عذاب کی ابتدا امت محمدیہ کے وہ کون سے 3 افراد ہوں گے؟ آپ سب نے حدیث سنی ہے، صرف اشارہ کرتا جاتا ہوں۔ ایک عالم ہوگا، قاری قرآن ہوگا، اس کو افتتاح ہو رہا ہے جہنم کا، سب سے پہلے عالم کو ڈالا جا رہا ہے، قاری قرآن کو ڈالا جا رہا ہے۔ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ وہ پوچھے گا اللہ تلاوت کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، دین سکھاتا رہا، دین پڑھاتا رہا، ہر چیز کرتا رہا، آج یہ صلہ مل رہا، کذب تھا، جھوٹ بولتا ہے۔ علم حاصل کیا لوگ تجھے عالم کہیں، قرآن پڑھا لوگ تجھے قاری کہیں، دنیا میں تجھے ساری دنیا عالم مان گئی، ساری دنیا قاری مان گئی، تو جو چاہتا تھا تجھے مل گیا، میرے پاس جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دوسرا جواد آئے گا، تیسرا شہید آئے گا۔ تینوں کو جہنم کا افتتاح ان 3 بدقسمت لوگوں سے کیا جائے گا۔ وجہ کیا؟ ان کے اعمال میں ریاکاری پائی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اجتماعی عبادات لوگوں کے سامنے ہی کرنی ہے، نماز باجماعت لوگوں کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، لیکن کچھ عبادتیں اللہ کے سامنے تنہائی کے لیے بھی مختص کرو۔ اپنے گھروں کے اندر رات کے پہر میں اٹھ کر جس وقت بیوی بچے بھی سوئے ہوں 2 رکعت ادا کرو۔ اللہ کی قسم یہ 2 رکعت ایسی چیز ہے، رات کی تنہائی میں کوئی آدھا سپارہ، کوئی چند صفحے قرآن کے پڑھو گے، دل کے اندر سے ریاکاری، نفاق، کھوٹ ایسے دھل جائے گا، کیونکہ آپ کے ضمیر کو یہ پتا ہوگا اس وقت پوری کائنات کے اندر
ایک رب ہے جو میرے 2 رکعتوں کو دیکھ رہا ہے، ایک رب ہے جو میرے سجدوں کو دیکھ رہا ہے، ایک رب ہے جو میری تلاوت کو دیکھ رہا ہے۔ تیسری بات، ریاکاری سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو، یہ بڑا خطرناک باب ہے، کہنے والا بھی اور سب سننے والے کوئی اس سے مبرہ نہیں، اور ریاکاری دبے پاؤں آتی ہے۔ انسان خلوص نیت سے مسجد میں جاتا ہے، باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، وہاں پہ کوئی بندہ اس کو ایسا مل جاتا ہے، نماز کو خوبصورت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے پڑھی ہے، اللہ کے لیے پڑھی ہے، اللہ کی مسجد میں آ کے پڑھی ہے، لیکن نیت یہ بن گئی فلاں دیکھ رہا ہے، نماز کو لمبا کر لوں، نماز کو لمبا کر لوں۔ صرف یہ بات سے بھی کئی مرتبہ عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس بات کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم نے عبادات کی ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہمارے ساتھ مرتے دم تک رکھے، لیکن ان 5 چیزوں سے اجتناب کرنا ہی کرنا ہے۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة عاملة ناصبة۔ محدثین اور مفسرین نے کیا لکھا؟ عاملة ناصبة تسلا نارن حامیہ، وہ پیشانیاں جو سجدے کر کر کے تھک چکی ہوں گی جہنم میں ڈال دی جائیں گی، معاذ اللہ، ریاکاری کی وجہ سے یا عمل صالح نہ ہونے کی وجہ سے، سنت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے۔ چوتھی بات میرے بھائیوں، بڑا خطرناک باب ہے، ہم اللہ کا حق تو ادا کر دیتے ہیں، اللہ کے حقوق میں تو لگے رہتے ہیں، لوگوں کے حق تلفی کر دیتے ہیں، لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگوں کو لام تان کرتے ہیں۔ آج تو معاشرے میں علماء کو، مولویوں کو، اسلام کو برا بلا لام تان کرنے کا ایک شخص کو، ایک ذات کو، اس کو معیار بنا لیا۔ جو اس سے محبت کرتا ہے وہی ایماندار ہے، جو اس سے نفرت کرتا ہے وہ بے ایمان ہے، وہ غدار ہے، وہ چور ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے ڈر جاؤ، اللہ کے لیے ڈر جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن مفلس وہ ہے، مفلس۔ تو مفلس کس کو کہتے ہو؟ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، درہم اور دینار نہیں ہے۔ مفلس وہ ہوگا کل قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا، نیکیوں کے پہاڑ، یہ بھی نیکی، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، للہیت بھی ہے، قرآن کے پارے بھی ہیں، تلاوتیں بھی ہیں، ذکر بھی ہیں، لیکن کسی کو گالی دی ہے، کسی کے اوپر لعن طعن کی ہے، کسی کو برا بھلا کہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا قرضہ دینا ہے، کسی کی امانت میں خیانت کی ہے۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حقوق العباد ہے۔ مسلمانوں کے ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، خیانتیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں ہیں۔ میری بہنیں بیٹیاں غور کریں، غیبتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے یہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے جس کی غیبت کی ہے اس کو دے دیا، جس کو تھپڑ مارا اس کو دے دیا، جس کو گالی دی اس کو دے دیا، جس کا مال کھایا اس کو دے دیا، نیکیاں ختم، پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم۔ لوگوں کے حق باقی ہیں، گناہگار ہیں، وہ بے ایمان ہیں بظاہر۔ اللہ اس بندے سے حق لینا ہے، اس کے بعد نیکی کوئی نہیں بچی۔ اللہ پھر یہ جو گناہ ہے، یہ جو چوری ہے، یہ جو موسیقی سنی ہے، یہ جو غلط کام کیا تھا بدلہ تو دے۔ یہ بے وقوف آدمی نہ چوری کی، نہ گانا سنا، نہ برائی کی، اس کے اوپر لوگوں کی چوریاں ڈال رہی ہیں، اس کے اوپر لوگوں کی موسیقیاں ڈال رہی ہیں، اس کے اوپر لوگوں کے غیر محرموں کے چہرے ڈال رہے ہیں۔ اس نے کیا بھی نہیں، اس کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ لوگوں کے حق تلفی کرتا رہا، لوگوں کی حق تلفی کرتا رہا۔ چوتھی بات یہ ہے، جو لوگوں کا خائن ہو، لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرتا ہو، جو لوگوں کے حقوق کو پورا نہ کرتا ہو، کل قیامت کے دن اس کے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ کرتے ہیں۔ اور آخری بات جو اس باب میں بڑی اہم ہے اور جس کا آج سارے کا سارا معاشرہ شکار ہے، حضرت ثوبان کی حدیث ہے، اللہ کے لیے ڈر جاؤ، اللہ کے لیے میری بہنیں بیٹیاں، میرے نوجوان بیٹے، میرے بھائی، میرے بزرگ، اللہ کے لیے ان 4 باتوں کو اپنے پلے جو پہلے کہیں ہیں باندھ لے۔ شرک کبھی بھی ہلکا سا بھی اپنے عمل میں شامل نہیں کرنا، سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ وہ عمل چاہے جتنے مرضی لمبے سجدے ہوں، جس کے اوپر مہر نبوت نہ ہو، ضائع برباد، ریاکاری سے ضائع برباد، لوگوں کی حق تلفی سے ضائع برباد۔ اور 5ویں بات وہ بڑی اہم ہے، حضرت ثوبان کی حدیث ہے کہ جو بندہ لوگوں کے سامنے تو حاجی ہو، نمازی ہو، مفہومات کے سامنے رکھ رہا ہو، نیک ہو، متقی ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، میرے بھی کرتا ہو، لیکن جب اکیلا ہو، جب تنہا ہو، آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ یقین کریں کئی مرتبہ اس حدیث کے اوپر غور کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ آج ہی کے دور کے موبائل کے بارے میں، آج ہی کے دور میں فیس بک کے بارے میں، آج ہی کے دور کے یوٹیوب کے بارے میں، جب تنہا بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت کی ان حدوں کو پامال کر دیتا ہے جو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر حرام کی ہیں۔
تنہائی میں ہاں فیس بک چل رہا ہے، غیر محرموں کے چہرے آ رہے ہیں، یوٹیوب چل رہا ہے، گندی تصویریں چل رہی ہیں، جب بھی موقع ملے، جب بھی تنہا ہو، لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے، لوگوں کے سامنے نیک ہے، ولی اللہ ہے، متقی ہے، لیکن رات کی تاریکی میں، اندھیروں میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، جب موقع ملے پرواہ نہ کرے غیر محرم کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، پرواہ نہ کرے غیر محرم سے چیٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، میری بہنیں بیٹیاں بھی ڈر جائیں، میرے بھائی بیٹے بھی ڈر جائیں، کیا اتنی سی بات کے اوپر سارے گناہوں کو، ساری نیکیوں کو گناہوں میں تبدیل کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا، ان لوگوں کی پہاڑ تہامہ کا نام بھی لے لیا، اتنا بڑے پہاڑ، اس باغ سے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان سے بھی بڑی بلند و بالا نیکیاں کس کے لیے کی ہوں گی؟ اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، سنت کے مطابق، لوگوں کا حق بھی نہیں کھایا ہوا، ریاکاری بھی موجود نہیں ہے، لیکن اصل ایمان دل میں داخل نہیں ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے، ایمان تو یہ تھا کہ اللہ سے ڈرتا، جب اللہ تعالیٰ تنہا بھی تھا تب بھی اس کو یقین ہوتا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ وہ بندہ ہوگا تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن اس کی ساری نیکیوں کو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا، ان ساری کی ساری نیکیوں کا وزن ایک تنکے کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہ شخص ہوگا بدقسمت جس نے تنہائی کے اندر جب موقع ملا اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال جان کے استعمال کر دیا۔ اللہ رب العزت ان 5 چیزوں کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اور ان چیزوں سے اجتناب کر کے بقیہ ساری زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔